अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। आज प्रोग्राम का आगाज़ हम एक ब्रेकिंग स्टोरी से करेंगे और वो ब्रेकिंग स्टोरी शहबाज के पास है। और शहबाज अगर थोड़ा सा हिंट भी दे दें कि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, आपको पता है कि फाइनेंस बिल ज़ाहिर है कि असेंबली से मंजूर होना है, तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने ये दरख्वास्त की है या मुतालबा किया है हुकूमत पाकिस्तान से कि वो इनकम टैक्स के कवानीन में कुछ तब्दीलियां करें। अब हिंट ये है कि अगर ये तजावीज़ उनकी मान ली जाती हैं तो कहा यह जा रहा है कि इसके तो बड़े दूररस नताइज मुरतब होंगे, खास करके जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं और मेंबर हैं पार्लियामेंट के। खबर है क्या ये? कामरान, आपने ठीक कहा। हमने आपको याद होगा पिछला जो प्रोग्राम था तो मैंने एक थोड़ी सी बात की थी, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की थी, कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन है 216, उसके अंदर जो है कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं कि जो माजी की जो केसेस हैं उनको सेटल किया जाए। तो उससे के मुतालिक अब आगे आप बताइए। चलें, तो इसका मतलब ये है कि ये सीरियस मामला था, क्योंकि उस वक्त आपने ये कहा था कि वो फाइनेंस बिल में शामिल नहीं है प्रपोजल, लेकिन अब जो नैब का आपके सामने वो तजावीज़, वो जो लेटर उन्होंने लिखा है आपके सामने पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक सीरियस मूव है और इसकी सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। और कुछ तो तजावीज़ ऐसी हैं जिससे मेरे ख्याल में काफ़ी तनाज़ात खड़े हो सकते हैं। तो एक थोड़ा सा और सस्पेंस कर लेते हैं। ये ऐसी अमेंडमेंट प्रपोज करने की कोशिश की जा रही है बजट के अंदर कि इसकी वजह से जो बजट वाइंड अप होना था, जो अमेंडेड फाइनेंस बिल नेशनल असेंबली में पेश होना था, वो ताखीर का शिकार हो गया। तो ये थोड़ी सा और सस्पेंस मैंने इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो मुश्किल का शिकार है, या मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मूव तो ये नैब की तरफ से है, लेकिन क्या ये नैब के पीछे कुछ और भी कुव्वतें या कुछ पर्सनैलिटीज शामिल हैं जो ये चाहती हैं कि इस कानून या हुकूमत है? हमें नहीं पता, हम लोगों का सस्पेंस खत्म करें और बताएं कि असल में ये नैब चाहती क्या है। जी नाज़रीन, जो आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नैब ने हुकूमत पाकिस्तान को प्रपोज किया है कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 का, उसमें 4 तरमीम की जाएं और ये तरमीम करके नैब को ये इख्तियार दिया जाए कि वो जो टैक्स पेयर का डाटा है उस तक एक्सेस हासिल कर ले। तो कामरान, अब आप बताइए, अब मैं थोड़ा सा सस्पेंस के साथ चल रहा हूँ, ये कौन से लोग हैं जिनका डाटा आपके ख्याल में हो सकता है? देखें, आपको पता है कि इस वक्त इस हुकूमत की भी तरजीहात हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आपको पता है कि एहतसाब के नारे पर से वो पीछे नहीं हटे। तो आपको पता है कि इसमें सबसे पहले तो सियासतदान, और जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये बैक डेट से ये तरमीम चाह रहे हैं कि उन तक रसाई हो। तो इसका मतलब ये है कि शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, ये तमाम लोग फिर इस शिकंजे में आएंगे। उनके तमाम के जो रिकॉर्ड हैं, चलें अब रसाई नैब को हासिल होगी अगर ये कानून जो है सस्पेंस खत्म कर देते हैं। अब आ जाते हैं बुनियादी तौर पर कामरान, इसमें तमाम पब्लिक सर्वेंट्स, ब्रोकरेट्स, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, इन सब का जो रिकॉर्ड है टैक्स का, पाकिस्तान का और ऑफशोर का, उस तक नैब ने रसाई मांग ली है। आप बताइए कि आप इस सिनेरियो को पॉलिटिकल सिनेरियो में कैसे फिट करते हैं? देखें, पॉलिटिकल सिनेरियो में तो आपको पता है कि फिर मैं जो आपको हिंट दिया कि दो के ये दरख्वास्त या जो डिमांड है नैब की तरफ से आई है, लेकिन ये सिंक करती है विद जो नैरेटिव है या जो आप कह लें कि जो ऑब्जेक्टिव है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का, कि वो चाहते हैं कि एक रूथलेस किस्म की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और इसमें गालिबन नैब ने यही कहा है कि उनको रसाई होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये जो पॉलिटिशियंस हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, ये सीक्रेसी का जो सहारा लेकर के अपना रिकॉर्ड शेयर नहीं करते, तो उन तक ये रसाई होनी चाहिए। अच्छा, चलें अब आ जाते हैं कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। नाज़रीन, एक इनकम टैक्स के अंदर ऑर्डिनेंस है सेक्शन 216, जिसके तहत आप जो भी अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं वो सीक्रेट रहते हैं। उसकी जो डिटेल्स हैं या आपको पता होती हैं या एफबीआर को पता होती है, किसी इदारे को उस तक रसाई हासिल नहीं होती। तो नैब ने हुकूमत से दरख्वास्त किया कि इस सेक्शन को अमेंड किया जाए और इसको अमेंड करके ना सिर्फ अभी से बल्कि 2001 से जब इनकम टैक्स का कानून बना था तब से लेके अब तक उसको रसाई दी जाए पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, पब्लिक सर्वेंट्स, पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं और ब्रोकरेट्स, इन तमाम के लोगों के डाटा तक इनको रसाई दी जाए। और उसके साथ ही नैब ने एक और तजवीज़ ये दी है जो इससे भी बड़ी तजवीज़ है कि एक सेक्शन 107 है इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस का, जिसके तहत पाकिस्तान और दूसरे ममालिक और जो बैन अल-अक़वामी इदारे होते हैं उनके दरमियान जो अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन की ट्रीटी है या ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, उस तक जो पाकिस्तान के साथ जो डाटा एक्सचेंज होता है तो उस तक भी रसाई दी जाए। ये इतनी बड़ी अमेंडमेंट होगी अगर होती है
کہ پاکستان کی جو تمام جو ٹریٹیز ہیں, جو اس کے معاہدے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ, وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں. نیب کا جو اس کے جو خطوط اس نے لکھے ہیں ایف بی آر کو اور لا منسٹری کو, اس میں انہوں نے کہا کہ اس سیکشن کو بھی امینڈ کیا جائے. اب چونکہ اس کے اندر ناظرین جو جیسا کہ میں نے آپ کو بولا کانفیڈینشیلٹی کی کلوز ہے, تو دو اور ترامیم جو نیب نے وہ پرپوز کی ہیں. ایک اس کے اندر ہے سیکشن 198 کا, کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سرکاری افسر کسی کا ڈیٹا شیئر کرتا ہے تو اس کو 5 لاکھ روپے جرمانہ یا پھر اس کو 1 سال کی سزا ہو سکتی ہے. تو نیب نے یہ پرپوز کیا کہ اس جو سیکشن 198 ہے اس کو قانون سے ختم کر دیا جائے. اور ایک سیکشن 182 کے اندر بھی ترمیم ہے جس کے تحت اگر کوئی ڈیٹا کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس کے اوپر کچھ پینلٹیز ہیں, وہ بھی نیب نے کہا کہ اس کو امینڈ کر دیا جائے. تو ناظرین آج کی جو سب سے بڑی خبر وہ یہی ہے کہ نیب نے حکومت سے مزید اختیارات مانگ لیے ہیں, اور نیب نے کہا کہ ہمیں جو ڈیٹا ہے ان تمام لوگوں کا وہ اس تک رسائی دی جائے, اور نہ صرف یہ رسائی آج سے دی جائے بلکہ یہ رسائی سن 2001 سے دی جائے. تو یہ آج کی کامران سب سے بڑی خبر. اس کے اندر 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آئی تھنک جو جسٹیفیکیشن جو نیب دے رہا ہے, انہوں نے 2 حوالے دیے ہیں. انہوں نے جو شروع کیا ہے, یہ جو تجاویز دی ہیں یا ڈیمانڈ کیا ہے, ایک تو انہوں نے بھارت کا حوالہ دیا ہے کہ بھارت نے اپنے انکم ٹیکس کے قانون میں تبدیلی کی تھی اور وہاں پر جو ٹیکس کا ریکارڈ ہے وہ سیکرٹ نہیں ہوتا, نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب بین الاقوامی سطح پر یہ ایک اتفاق رائے بنتا جا رہا ہے کہ جو پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز ہیں ان کی جو مانیٹرنگ ہونی چاہیے اور رسائی ہونی چاہیے, جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں ان کا جو ٹیکس ریکارڈز ہیں ان کی ایسٹس کی ڈیٹیل ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ جسٹیفائی کرتا ہے؟ کیونکہ یہ مت بھولیں کہ پاکستان کا ایک آرٹیکل ہے 25 جس کی تحت کوئی بھی شخص ہے وہ قانون کی نظر میں برابر ہے, کیونکہ آپ کسی کے لیے ایکسیپشن کریٹ نہیں کر سکتے کہ ایک سیاستدان ہے تو اس کا ریکارڈ جو ہے اس تک رسائی جو ہے کسی ادارے کو ہونی چاہیے اور کوئی عام شخص ہے تو اس تک نہیں ہونی چاہیے. تو ڈو یو تھنک کہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ سٹینڈ کر سکتی ہیں؟ اس میں کامران میرے خیال میں 2 پرابلمز ہو سکتے ہیں. ایک کا تو نیب نے خود اپنے جو اس کے خطوط اس نے لکھے ہیں لا منسٹری کو, اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ اگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہے تو پھر ہمیں وہ تمام ترمیم بھی کر دینی چاہیے جس سے یہ سوال ختم ہو جائے. مطلب یہ کہ پھر سب تمام ٹیکس پیئر کا جو ڈیٹا ہے, میرا بھی آپ کا بھی, اس تک بھی نیب کو رسائی دے دی جائے. دوسرا وہ بات کریں ماضی کی, ایک جو قانون جو تھا ہی نہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جو پاسٹ اور کلوز ٹرانزیکشنز ہیں اس کو بھی کھولنے کی ہمیں اجازت دی جائے. یہ تو ایک ایسی ایک جو وچ ہنٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی. پہلے ہی جو بیوروکریسی ہے وہ کام نہیں کر رہی, وہ کہہ رہے ہیں جی نیب سے ہمیں خطرہ ہے. جو سیاستدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ صرف اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے, حکومتی وزراء ہیں وہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, ان کو اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ وہ سسپینس کی بات کر رہے تھے نا, آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ بیک ڈیٹ سے 2001 سے کیسز یا رسائی دے دی جاتی ہے تو حکومت آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر چکی ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس جو ہے شریف فیملی کے خلاف وہ اس کو دوبارہ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے تو کہیں شاید اس کی لنکیج تو نہیں ہے کہ پھر ان کو وہ تمام جو پاس ہمارے پاس کامران اتنی سٹرونگ خبر ہے یہ جو کہ ڈاکومنٹس کے اوپر بیس ہے اور اس کے اوپر ہم نے خبر دی ہے. اب جو ریئیکشن جو بات آپ کر رہے ہیں یہ خیر اب ایک ہمیں نہیں پتا اس کا مقصد کیا ہے. آن دا فیس آف اٹ لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی سیدھا کام نہیں ہونے جا رہا. کیوں ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن نیب کے ترجمان سے میں نے آج رابطہ کیا, میں نے کہا جی آپ اس کے اوپر جواب دیں. تو انہوں نے کہا جواب ناظرین ہم آپ کے لیے پڑھ کے سنا دیتے ہیں. ان کا جواب یہ تھا کہ آج چھٹی ہے, جواب دفتری اوقات کے دوران سرکاری ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد دیا جائے گا. تو یہ نیب کے ترجمان کا جواب تھا ان کا مجھے. تو آئی ہوپ کہ اب چھٹی والے دن کوئی سیاستدان گرفتار نہیں ہوگا. کامران ترجمان کو میرے خیال میں یہ لگژری ہے, اگر ہمارے ایڈیٹر صاحب ہمیں اتوار کے روز چھٹی کے روز بھی فون کریں تو ہمیں وہ لگژری نہیں ہے کہ آج چھٹی ہے میں وہ خبر کر نہیں سکتا. ہمیں تو ہر صورت میں ایف بی آر کا جواب نہیں ہمیں موصول ہو, ان کو بھی میں نے بھیجا تھا. ایک اور چیز ہم اگلے ٹاپک پہ شفٹ ہونے سے پہلے کامران وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, ایک اور امینڈمنٹ ہوئی ہے بلکہ پرپوز یہ تو ہو چکی ہے. یہ والا جو تھا نیب والا یہ تو ابھی اس کے اوپر حکومت کی بات چیت چل رہی ہے. ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو کہ مینڈیٹ فائنانس بل میں آتا ہے یا نہیں آتا. منڈے یا ٹیوزڈے کو جب بھی ترمیمی فائنانس بل نیشنل اسمبلی میں آئے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا. ناظرین ایک اور امینڈمنٹ جو آلریڈی پرپوز ہو چکی ہے, جب بجٹ حکومت نے اناؤنس کیا تھا, گنے کے کچھ بائی پروڈکٹس بنتے ہیں, ایک مولاسز ہوتا ہے اس کا. مولاسز کی پاکستان سے اگر برآمد ہو تو اس کے اوپر حکومت نے 15% کسٹم ڈیوٹی عائد کی تھی. تو اس بجٹ میں حکومت نے اس کسٹم ڈیوٹی کو کم کر کے 10% کر دیا ہے. یہ کسٹم ڈیوٹی اس لیے عائد کی گئی تھی کہ جو مولاسز ہے اس کو استعمال کر کے ایتھنول بنتا ہے جس کو پاکستان سے لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اچھا خاصا زر مبادلہ ہم کماتے ہیں غیر ملکی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 15 سے 10% ڈیوٹی کم ہوئی ہے اس کے پیچھے کوئی شاید اکنامک ریشنل نہیں تھا. کسی نے کسی
वफाकी मशीर को ये एक राब्ता करके ये सारा काम करवाया, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन जो वजारत तजारत है उसने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को ये बताया था कि ये हमारी तरफ से ऊपर एक दबाव था यूरोपीय यूनियन की तरफ कि हमने आपको एक्सेस दी हुई है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की, तो आपने जो वहाँ से जो चीज़ें पाकिस्तान से जो हो रही है एक्सपोर्ट टू EU, तो उसके ऊपर कुछ ड्यूटियाँ क्यों हैं, तो पता नहीं इसमें रियलिटी क्या है, ये कुछ जिनको देखना है वो देखना चाहिए। चलें शहबाज, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो है CPEC से रिलेटेड। बिल्कुल। और CPEC आपको पता है कि हम अपने प्रोग्रामों में डिस्कस करते रहे हैं पहले भी कि जब से ये गवर्नमेंट आई थी तो उसके ऊपर CPEC के ऊपर जो भी काम हो रहा था वो स्लो कर दिया गया था। और उसकी एक रीज़न तो ये है कि शायद हमने कोशिश की कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बैलेंस करें, लेकिन लगता यूं है कि अमेरिका की तरफ से ना तो हमें कुछ मिल रहा है, जो तवक्कुआत थी हमारी कि शायद हमारे ताल्लुकात उनसे कुछ बेहतर हो जाएंगे, उसकी तो उम्मीद नज़र नहीं आती। और अब लगता यूं है, जो आपके पास खबर है, कि हुकूमत वापस CPEC के ऊपर फोकस कर रही है और जो सुस्त रवि का शिकार था उसको अब तेज रफ्तारी की तरफ किया जा रहा है और कमेटी बना दी गई है। बिल्कुल, ये एक और पाक चाइना रिलेशन स्टीयरिंग कमेटी कामरान हुकूमत ने बनाई है और इसका जो ऑर्डर्स इशू किए थे वज़ीर आज़म के दफ्तर से हुए हैं 21 जून को, और ये कमेटी इंतहाई अहम है। इस कमेटी का मकसद ये है, जो बताया गया कि जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के जो मंसूबे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में उसकी जो रुकावटें हाइल होती हैं उसको दूर करना है, और इसके साथ ही ओवरऑल जो पाक चाइना रिलेशन है, साइनो पाकिस्तान रिलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उनके जो सरकारी दस्तावेजात के अंदर, उनमें बेहतरी लाना। लेकिन जो इसमें कामरान 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी बातें हम अपने गेस्ट से पूछेंगे कि उनका इसके बारे में ख्याल क्या है। एक तो ये पहले ही कैबिनेट कमेटी ऑन CPEC मौजूद है जिसके सरबराह जो है वो प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर है। उसके साथ ही CPEC अथॉरिटी बन चुकी है, उसका कानून पार्लियामेंट से पास हो चुका है, और जनरल जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा उसके चेयरमैन है। तो CPEC अथॉरिटी भी अपनी जगह पे मौजूद है, कैबिनेट कमेटी ऑन CPEC भी मौजूद है, और अब ये बन गई है एक स्पेशल उनके रिलेशन कमेटी बना दी। और इसकी जो इंपॉर्टेंस ये है कि इस कमेटी के अंदर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, आर्म फोर्सेस के भी नुमाइंदे हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी नुमाइंदे हैं। अगर मेरे सामने वो डिटेल्स मैं आपको पढ़ दूं, कौन कौन से 15 जो अरकान है और उनके ऊपर ये मुश्तमिल कमेटी है। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है कामरान, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सेक्रेटेरिएट CPEC अथॉरिटी को नहीं बनाया गया। इस जो रिलेशन कमेटी है ज्वाइंट मिलिट्री और सिविलियंस की, इसका जो सेक्रेटेरिएट है ये प्लानिंग मिनिस्ट्री होगा, और प्लानिंग मिनिस्ट्री के ही जो सेक्रेटरी हैं वफाकी सेक्रेटरी, वो इस कमेटी के भी सेक्रेटरी होंगे। तो ये कुछ चेंजेस इंपॉर्टेंट हो रही हैं, इसके ऊपर गेस्ट से बात बिल्कुल गेस्ट से बात करेंगे। और इससे यकीनन लेजिटिमेट क्वेश्चन है, जब CPEC की कमेटी है, कैबिनेट की ऑन CPEC भी है और CPEC अथॉरिटी भी है, फिर ये एक स्टीयरिंग कमेटी बनी है, तो फिर CPEC अथॉरिटी का क्या किरदार होगा, ये सवाल और इससे जुड़े जो दूसरे सवाल हैं इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद से। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिक्र करेंगे कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने बिलाखिर उनको रियलाइजेशन हुई है कि CPEC पर काम को अब तेज करना है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद। ये चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के, और CPEC और पाक चाइना रिलेशंस के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो मुशाहिद साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने एक पाक चाइना रिलेशंस स्टीयरिंग कमेटी बनाई है जिसमें सिविलियन साइड से भी, पाकिस्तान अफवाज से भी, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी, सारे लोग, ये 15 रुकनी कमेटी है ये बनाई है। एक तो ये बताएं कि ये किस तरह डिफरेंट होगी जो कैबिनेट कमेटी ऑन CPEC है और एक CPEC अथॉरिटी भी है, और दूसरा ये क्या रिफ्लेक्ट करती है कि गवर्नमेंट को एहसास हुआ है कि 2018 के बाद जो CPEC पर थोड़ा काम स्लो कर दिया था, अब उस पर दोबारा जान डालने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, और कामरान साहब और राणा साहब, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम। बात ये है कि देखें जी, लोग कह रहे थे कि मजा नहीं आ रहा CPEC की जो इंतजामात किए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल ओनरशिप है, उसमें एक फुकदान सा नजर आ रहा था। और चाइनीज तरफ से भी कुछ कंप्लेंट्स थे कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, काम स्लो होता है, रेड टेप है। हालांकि उनका कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है, हमारे यहाँ एक लूज सा सिस्टम है, लेकिन इधर रेड टेप का बड़ा मसला था। तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए मेरे ख्याल में अच्छी बात की है कि अगर एक तो शो करता है कि पाकिस्तान चाइना रिलेशंस इज स्टिल द पिवट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये अच्छा मैसेज गया है बुनियादी तौर पर, और उस वक्त गया है जब बात हो रही है नई कोल्ड वॉर की और सारा कुछ। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब कोऑर्डिनेशन होगी,
اور میرے خیال میں جو NCOC ماڈل ہے ہائبرڈ کا وہ ماڈل اب سی پیک پر بھی اپلائی کر رہے ہیں، کیونکہ کئی آدھے کام تو یہ تھے کوآرڈینیشن کے، سیکیورٹی کی ہے، اور آپ نے دیکھا اس میں نیول کا بھی ہیڈ کوارٹرز کو بھی لے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گوادر میں وہ پورٹ بن رہا ہے اس کے بھی ایشوز تھے، تو اس حوالے سے یہ مثبت بات ہے. اور سی پیک اتھارٹی کی اب وہ اہمیت نہیں رہے گی، اب یہ کمیٹی جو اسٹیئرنگ کمیٹی ول بی آل پاورفل. لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اس کو اب ایک اور نئی کمیٹی نہ بنایا جائے بلکہ اس کو آپریشنلی گیو دیم بائٹ، گیو دیم ٹیتھ، تاکہ یہ کام کر سکیں اور امپلیمنٹ کر سکیں. بیسک ایشو ہے کوآرڈینیشن اور امپلیمنٹیشن کا، کیونکہ میں پارلیمنٹری کمیٹی آن سی پیک کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مین ایشوز تھا کوآرڈینیشن کا اور امپلیمنٹیشن کا، اس کا فقدان ہے حکومت میں. اور پلس اب اونرشپ سی پیک کو دے دی ہے، نہ صرف پولیٹیکل اونرشپ بلکہ ملٹری اونرشپ، which is a good sign. اور ایک میسج چلا گیا کہ پاکستان چین جو دوستی ہے، تعلق ہے، وہ پیراماؤنٹ ہے ہماری خارجہ پالیسی میں اور ہمارے قومی سلامتی میں. اچھا سینیٹر مشاہد صاحب، آپ نے فرمایا کہ سی پیک اتھارٹی کا جو رول ہے وہ اس طرح نہیں رہے گا، تو پھر جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا 2016 میں سی پیک اتھارٹی نہ بنانے کا، تو کیا وہ فیصلہ آج درست ثابت نہیں ہو گیا؟ اور اس کے بعد اور کمیٹی جب بنائی گئی ہے یہ 21 جون کو، اس سے پہلے ہی حکومت نے چند ہفتے پہلے اس کا جو سی پیک اتھارٹی کا قانون پاس کر دیا، تو یہ دو چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو سی پیک اتھارٹی کو بنانا اٹ سیلف اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک آپ کو قانون بھی پاس کر دینا اور اس کے بعد ایک کمیٹی بھی بنا دینا؟ وہ ایک سینگ ہوتی تھی جو بھٹو صاحب بڑا کہتے تھے ہمیشہ کہ کنسسٹنسی از اے ورچو آف اسمال مائنڈس، کہ وہ ضروری نہیں کہ آپ تو یو ٹرن کر لیا کریں. تو میرے خیال میں یہ یو ٹرن میں شامل ہو گیا. بیسیکلی بات تھی کہ وہ رزلٹ پروڈیوس نہیں ہو رہے تھے. جو پالیسی ہوتی ہے، لیکن میاں صاحب کے زمانے میں سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ پولیٹیکل اونرشپ. میاں صاحب خود آپ دیکھتے ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی سی پیک پروجیکٹ میں جاتے تھے، اور اس میں احسن اقبال صاحب کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں ایز منسٹر فار پلاننگ. وہ بھی بڑے ایکٹیو تھے، آؤٹ ریچ کرتے تھے، کانفرنس کرتے تھے، سیمینارز کرتے تھے. تو ایک چین آف کمانڈ کلیئر تھا اور ایک پولیٹیکل اونرشپ تھی. پلس ہماری جو پارلیمنٹری کمیٹی آن سی پیک تھی جس کے ساری پارٹیز کے ممبرشپ تھے، ہم نے ایک پل کا کردار ادا کیا صوبوں اور وفاق کے درمیان، اور حکومت کے اندر جو ایشوز آتے تھے اس کو ہم سالو کرنے میں ابو پارٹی لائنز، ابو اینی پولرائزیشن ہم کرتے تھے. تو اب اس میں ضروری آ گیا تھا کہ یہ جہاں کچھ چستی نہیں سستی ہے، جہاں رکاوٹ ہو رہی ہے اس کو آگے لے کے چلیں. اور میں نے آپ کو پتا ہے کل کی سپیچ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ سی پیک کے اوپر سینیٹر صاحب وہ جو سی پیک کمیٹی ہے آپ کی پارلیمنٹ کی، وہ میڈیا کے لیے ابھی بھی بند ہے، تو تھوڑا سا ٹرانسپیرنسی کے اوپر بھی آپ غور کریں. ان کیمرہ میٹنگز کرنے سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ نہیں وہ میں تو نہیں اپنے اس کا چیئرمین رہا. اب تو وہ اور صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے صاحب ہیں، وہ چلا رہے ہیں، وہ میرے ہاتھ میں نہیں آتا. ہم نے تو بڑا آؤٹ ریچ کیا. آپ کا رول تو بہت اہم ہے سینیٹر صاحب. ہاں وہ تو ہے، لیکن آئی ایگری ود یو کہ یہ کوئی نیوکلیئر بم تو نہیں بنا رہے ہم یار. سی پیک تو اوپن پروجیکٹ ہے، اس میں لوگوں کو روزگار مل رہی ہے، پاکستان کو ترقی ملے گی اور مل رہی ہے، تو اس کو تو اوپن ہونا چاہیے. اس میں کوئی خفیہ بات نہیں، کوئی راز کی بات نہیں ہے میرے خیال میں. اچھا مشاہد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے نیو کولڈ وار کی پہلے بات کی تھی، کیا اب ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں کوئی کلیئرٹی ہے؟ شروع میں یہ تاثر تھا جب ٹرمپ نے ہماری طرف ایک دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ہماری فوجی اور سویلین قیادت وہاں پہ گئی، تو یہ تاثر ابھرا کہ شاید اب امریکہ سے کچھ توقع کر رہے ہیں اور چائنا کے ساتھ ریلیشن کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں. تو کیا اب آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے کے اب ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اچھے نہیں ہیں، تو کیا اب ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں سائیڈ نہیں لینی چاہیے، ہمیں ایک بیلنس مینٹین کرنا چاہیے؟ لیکن پہلی بات تو ہے ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں کھڑے رہیں. اس میں جو ہمارے پاس آئے گا ہم ان کو ویلکم کریں گے. چین ہمارے پاس آیا ہے انویسٹمنٹ لے کے 8 سال پہلے، ہم نے ویلکم کیا. امریکہ اگر آئے گا 100 بسم اللہ. دوسری بات ہے کہ ہمارا جو موڈس آپرینڈی، یہ طریقہ واردات ہے، یہ طریقہ ہے ہماری خارجہ پالیسی یا قومی سلامتی پالیسی، تھوڑا سا ہمیں ریفلیکٹ کر کے سوچ کے کرنا چاہیے. اگر امریکہ نے اشارہ کیا مسکرائے تو ہم آگے جاتے ہیں. اگر اشارہ آیا کہ جی وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ہم آگے جاتے ہیں، پتہ نہیں ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. اگر مودی نے آنکھ ماری کہ جی میں کشمیر پہ بات کروں، ہم پتہ سمجھتے ہیں کیا ہونے لگا ہے. تو یہ ہم سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھائیں، اور یہ چیزیں فیصلے اسٹریٹجک ہوتے ہیں، آن دا اسپر آف دا مومنٹ نہیں ہوتے. اور میرے خیال میں اب کلیئرٹی کلیئر آ گئی ہے کہ ہم نے امریکہ کو کوئی اڈے نہیں دینے، ہم نے ایک نئی کولڈ وار میں حصہ نہیں لینا،
ہم نے اس خطے میں اپنا رول ادا کرنا ہے, چاہے وہ چین ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے ایران ہو جس میں ایک نئی بڑی تبدیلی بھی آئی ہے, اور ہندوستان سے تو ہم چاہتے ہیں لیکن ہندوستان تو اب حصہ بن گیا امریکہ کی کولڈ وار کا چین کے خلاف. تو اس حوالے سے پاکستان کے پاس بڑے آپشنز ہیں. امریکہ کو ابھی بھی آپ کی ضرورت ہے, اور امریکہ کو ابھی بھی آپ کے خلاف وہ کوئی بظاہر کوئی انفرینڈلی ایکشن نہیں لے گا, کیونکہ نظریہ ضرورت کے تحت امریکہ کو آپ کی ضرورت ہے کہ جو جنگ وہ ہارے ہیں افغانستان میں, جو ہار کے نکل رہے ہیں اپنی ناکامی اور نالاکی کی وجہ سے, وہ پاکستان ان کو ایک شریفانہ اور مہذب طریقے سے ریسپیکٹیبل ایگزٹ دے, جو ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ افغانستان سے تو بھاگ گئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے جو دروازے تھے بیسس کے لیے, چاہے پاکستان ہو یا سینٹرل ایشیا میں ازبکستان, تاجکستان, کرغزستان, وہ دروازے بند ہو گئے ہیں. مشاہد صاحب, آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا پاکستان کو دونوں کنٹریز کو ویلکم کرنا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو یا پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہو, ان کا جو سارا فوکس ہے اس وقت وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے اوپر ہے. تو اس ساری صورتحال میں اور گیون دا فیکٹ جو چین اور پاکستان کے تعلقات ہیں ان کے خصوصی نوعیت ہے, وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے, تو پھر کیسے پاکستان امریکہ اور چین کے درمیان اپنے تعلقات میں توازن رکھ سکتا ہے؟ لیکن ہم نے یہ فیصلہ 60 سال پہلے کر لیا تھا, جب فیلڈ مارشل ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو ان کے وزیر خارجہ تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ چین سے ہم نے دوستی کرنی ہے, جب چین سب سے بڑا دشمن تھا امریکہ کا بھی اور سوویت یونین کا بھی, چونکہ ہمارے قومی مفاد میں تھا چین کے ساتھ قربت کرنا. ہم وہی فیصلے پر قائم ہیں, اور امریکہ ناراض ہو یا نہ ہو ہم پرواہ نہیں کرتے. ہم نے نیوکلیر بم بنایا ان کی مرضی کے مخالف, ہم نے ایران سے دوستی کی ان کی مرضی کے مخالف, ہم نے چین سے صلح کی ان کی مرضی کے مخالف. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. امریکہ اب از ناٹ دا سول سپر پاور. امریکہ کی وہ طاقت, وہ قوت, وہ کلاؤڈ, وہ انفلوئنس اور وہ دبدبا نہیں رہا جو 9/11 کے بعد تھا. اب امریکہ از ون آف دا پاورز, اب ملٹی پولر ورلڈ ہے اور ہمارے پاس بڑے آپشنز ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. امریکہ اپنے دوست نبھائے اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ. مشاہد صاحب, بہرحال یہاں پر ایک بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد فکر کریں گے کہ افغانستان میں کیا چل رہا ہے. اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی, ڈاکٹر عبداللہ جو چیئرمین ہیں افغان ہائی پیس کونسل کے, انہوں نے 2 روزہ دورہ کیا واشنگٹن کا. ان کی وہاں پر اہم ملاقاتیں ہوئیں, امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی ملاقات ہوئی, اور ظاہر ہے کہ تناظر اس کا یہ ہے کہ افغانستان اس وقت بہت کرٹیکل سچویشن میں ہے. اس سے پہلے کہ اس وزٹ کا کیا آؤٹ کم تھا, تھوڑا سا جو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں افغانستان کے اندر اس پر اگر آپ ایک نظر دوڑائیں کہ 1 مئی سے آپ کو پتا ہے کہ امریکی اور نیٹو فوجیوں کا انخلا وہاں سے شروع ہوا, اور جب سے یہ انخلا شروع ہوا ہے اس کے بعد سے یعنی کہ 1 مئی سے لے کر اب تک جو افغان طالبان ہیں انہوں نے افغانستان کے اندر جو 69 اضلاع ہیں ان پر قبضہ کر لیا ہے, مطلب ان کا کنٹرول اب وہاں پہ آ گیا ہے. تو اس وقت جو لیٹسٹ وہاں پہ صورتحال ہے کہ جو افغانستان کے 407 اضلاع ہیں ان میں سے 142 میں جو اثر و رسوخ ہے یا طالبان کے قبضے میں ہے, اور مزید جو 170 وہاں کے افغانستان کے اضلاع ہیں اس پر اس وقت طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے, اور اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. اسی طرح اسی ہفتے جو ہے طالبان نے افغانستان اور تاجکستان کا جو ایک مرکزی جو رستہ کا کردار ادا کرتا ہے, گیٹ وے کا کردار ادا کرتا ہے علاقہ جو ہے شیر خان بندر, اس پر بھی قبضہ کر لیا ہے. اور امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ افغانستان طالبان جو ہیں نہ صرف جو ان کے اپنے سٹرانگ ہولڈ ہیں ساؤتھ میں, بلکہ نارتھ میں جو ان کا کبھی سٹرانگ ہولڈ نہیں رہے وہاں پر بھی ریپڈ ان روڈز کر رہے ہیں. اور امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے کہ طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت سی جگہوں پر ان کو جو افغان سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں مل رہی ہے, وہ خود ہی سرنڈر کر رہے ہیں. اور دوسری جانب ظاہر ہے کہ افغان صدر جو امریکہ کے دورے پر ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے 6 جو اضلاع ہیں وہ طالبان سے واپس لے لیے ہیں. اور دوسرا جو افغانستان کی سچویشن اب اتنی ابتر ہے, اس بگڑتی صورتحال کے اندر نہ صرف جو امریکہ ہے وہ اپنی افواج وہاں سے وڈرا کر رہا ہے, بلکہ 50,000 کے قریب جو افغان شہری اور ان کے جو خاندان ہیں جو امریکیوں کے لیے وہاں پہ کام کرتے رہے, انٹرپریٹر تھے اور مختلف کیپیسٹیز میں, اب ان کو امریکہ نے وہاں سے پل آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد طالبان کی وہ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بن سکے ہیں. تو شہباز, اس تناظر میں یہ افغان صدر کا وہاں پر دورہ ہوا ہے, تو ہم اندازہ لگائیں کہ کیا اس وقت صورتحال ہے. کامران, اس میں جتنا بھی آپ نے سیناریو بلڈ کیا ہے یہ اور جو چیزیں پریکٹیکلی آن گراؤنڈ وہاں پہ ہو رہی ہیں, جس تیزی سے طالبان آگے بڑھ رہے ہیں, تو یہ ایسا نہیں تھا کہ پتہ نہیں تھا, اور اس کی
فورکاسٹ بھی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بھی کنسرنس تھے کہ جو یو ایس فورسز کا وہاں سے وڈرال ہو وہ ایک بہت ہی ایک طریقے کے ساتھ ہو, اور وہاں سے ان کے جانے سے پہلے ایٹ لیسٹ وہاں پہ کوئی امن ہو جائے, عبوری حکومت کے اوپر کچھ فیصلے ہو جائیں. لیکن پہلے اس کو امریکنز نے لیٹ کیا, پھر جب ایک انہوں نے سپٹمبر کی ڈیٹ دی اس کو اور زیادہ فاسٹ ٹریک کر دیا. تو لیکن یہ جو چیز ابھی ہو رہی ہے وہاں پہ جس طریقے سے جو افغان سیکورٹی فورسز ہیں وہ طالبان کے ساتھ مل رہی ہیں, تو یہ تو کوئی کامران ایسی بات نہیں تھی جس کا ویسٹرن کنٹریز کو پتہ نہیں تھا, یا وہ تمام جو ممالک ہیں جو افغانستان سے ڈیل کر رہے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ اشرف غنی ہیں وہ امریکہ گئے ہیں, تو وہاں سے وہ لے کے کیا آئے ہیں؟ سو دیٹ کویسچن از مور کریٹیکل کہ کیا امریکہ کے دورے کے بعد جو افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس میں کچھ بہتری آئے گی, یا حالات اسی طرح وہاں پہ خراب ہوتے جائیں گے؟ دیکھیں جو آؤٹ کم کی بات ہے نا, ایک سبسٹینشل ٹرمز میں دیکھ لیں, وہ تو کوئی $3.5 بلین کا بائیڈن نے اناؤنس کیا ہے. کانگریس کو وہ کہیں گے کہ افغانستان کی جو سیکیورٹی اور جو دوسری مالی امداد ہے وہ جاری رکھیں. مطلب ایک تو یہ آؤٹ کم ہے کہ اس کے لیے گئے تھے, لیکن کیا اس کی وجہ سے افغانستان کے اندر کوئی سیکیورٹی حالات بہتر ہوں گے؟ اس کی بڑی چھوٹی سی اگزامپل ہے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ کویسچن بھی کر رہے ہیں کہ افغان صدر اشرف غنی, ان کا اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ کتنا ہے افغانستان کے اندر. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایون افغانستان کے سیٹ اپ کے اندر ہی از اے لونلی فگر. ایک ویسٹرن ڈپلومیٹ نے, الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو افغانستان کے صدر ہیں اس وقت یا تو وہ اپنے چیف آف سٹاف سے کنسلٹ کرتے ہیں, یا جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جو پاکستان کے خلاف ان دنوں کافی سخت بیان بازی کر رہے ہیں, یا وہ اپنی جو وائف ہیں ان کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں. ادر دین دیٹ ان کو کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اگر بائیڈن ان کو کچھ دے بھی دیتے ہیں تو کیا اشرف غنی اس پوزیشن میں ہیں کہ افغانستان کے اندر وہ تبدیلی لا سکیں؟ یہ بہت بڑا میرے خیال میں سوال ہے. اور دوسرا جو بائیڈن نے امپورٹنٹ بات کی کہ ہم اپنا فوجی مشن تو ختم کر رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ ختم کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان کے مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ افغانیوں نے اب خود کرنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے سے بہت زیادہ توقع نہ رکھیں, یہ جو بھی آپ کے پولیٹیکل جو بھی پرابلمز ہیں آپ نے اس کو خود ٹیکل کرنا ہے. اور کیا کرنٹ جو افغان سیٹ اپ ہے اس کی کیپیسٹی ہے اتنی جو چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا؟ لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے یہ معاملہ ٹیبل کے اوپر یا اس سے یہ کنکلوژن نکلتا ہے کامران, جو بات ہمیشہ کہی جاتی تھی اور وہ اب ثابت ہو گئی ہے کہ جو بھی افغان حکومت رہی ہے اس کا جو اقتدار تھا وہ صرف کابل کی جو دیواریں اس کے اندر تک تھا, اور اس سے باہر ان کا کوئی اقتدار نہیں تھا. بالکل. اور اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس کی آؤٹ کم کیا ہوتی ہے. اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے, ظاہر ہے کہ پاکستان کا اس کے اندر یقیناً کردار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیو یارک ٹائمز میں وزیر اعظم عمران خان نے انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب امریکہ نے دوحہ میں جو معاہدہ ہوا اس کے بعد جب ایک ٹائم لائن دی کہ وہ فلاں ڈیٹ سے افغانستان سے نکل جائیں گے, اس کے بعد سے جو پاکستان کا طالبان کے اوپر اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہو گیا, کیونکہ طالبان سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو شکست ہو گئی ہے اور ان کو وکٹری ہوئی ہے. یہ بڑی سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ہے اور اس سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ شاید پاکستان کے پاس اتنے کارڈز کھیلنے کے لیے نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو خبر بھی شیئر کریں کہ پاکستان اس وقت کوشش کر رہا ہے, کیونکہ جو تمام افغانستان کے اس وقت دھڑے ہیں بے شک گورنمنٹ میں ہیں, گورنمنٹ سے باہر ہیں, ان کو پاکستان ریچ آؤٹ کر رہا ہے. اس میں ڈاکٹر عبداللہ بھی ہیں, حامد کارزائی بھی ہیں, حکمت جار بھی ہیں, باقی لوگ بھی ہیں کہ ان کو اسلام آباد میں دعوت دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ میں افغان طالبان کو بھی یہاں پر بلایا جائے اور ان کے آپس میں مذاکرات کرائے جائیں اور کوئی وے آؤٹ نکالا جائے. کیا پاکستان اس کوشش میں کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس کے اوپر اس موضوع کے اوپر ایکسپرٹ سے بات کریں گے. سو اسٹے ود اس. جی, پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ابھی امریکہ سے وایا اسکائپ ڈاکٹر اسفن یار میر نے. یہ فیلو ہیں ایٹ اسٹینفرڈ یونیورسٹی سینٹر فار انٹرنیشنل سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن, اور جو یو ایس کی پالیسی ہے ٹورڈز ساؤتھ ایشیا اور افغانستان اس پر یہ ریسرچ کرتے ہیں. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. میں آغاز کرنا چاہوں گا, یہ افغان صدر اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ کا جو دورہ ہوا ہے, اس دورے سے کیا کچھ نکلا ہے؟ کیونکہ ایک جو اسیسمنٹ یہ بھی ہے کہ اشرف غنی کے پاس کوئی اب اختیار نہیں ہے. ایک ویسٹرن ڈپلومیٹ نے تو حال ہی میں یہ کہا کہ وہ ایک لونلی فگر ہیں, وہ یا تو اپنے چیف آف سٹاف یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یا اپنی جو وائف ہے ان کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں, ادروائز نہ ان کا کسی کے اوپر نہ
دوسروں کا ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ ہے. تو ایسی صورت میں بائیڈن نے کیا بات کی ہوگی ان سے؟ جی کامران شکریہ آپ نے رابطہ کیا. دیکھیں پریزیڈنٹ غنی کے پرسپیکٹو سے یہ ٹرپ خاصا اہم تھا. وہ یہ انڈیکیٹ کرنا چاہتے تھے کہ ابھی بھی امریکی حکومت بائیڈن انتظامیہ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ساتھ میں بائیڈن انتظامیہ ریپبلک کے ساتھ بھی کھڑی ہے. افغانستان میں یہ بہت زیادہ خدشہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اور امریکی حکومت ایک نیوٹرلٹی کے موڈ میں چلی گئی ہے جہاں پر شاید وہ طالبان اور ریپبلک کے بیچ میں ان کا کوئی پریفرنس ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس وزٹ سے وہ اس تاثر کو پرسیپشن کو زائل کرنا چاہ رہے تھے. دوسری طرف امریکی حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ وہ بھی پریزیڈنٹ غنی کو ڈاکٹر عبداللہ کو یہ کمیونیکیٹ کر سکے کہ دیکھیں یہ اس وقت جو افغانستان کے حالات ہیں وہ خاصے نازک ہیں. پولیٹیکل یونٹی کی ضرورت ہے. جیسے آپ جن ڈپلومیٹ کی بات کر رہے ہیں افغانستان میں عام تاثر یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل ان فائٹنگ ریپبلک میں خاصی زیادہ ہے اور طالبان کے ایڈوانسز کے فیس میں یہ ان فائٹنگ جو ہے یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو امریکی حکومت کی یہ کوشش تھی کہ اس وزٹ میں وہ اعلیٰ سطح کے اوپر پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیول کے اوپر یہ افغان لیڈرشپ کو یہ کمیونیکیٹ کر سکیں کہ ان کا یونائٹڈ ہونا اس وقت امریکہ کے لیے خاصا ضروری ہے تاکہ طالبان کے آن سلاٹ افینسو کو ایٹ لیسٹ سیاسی طور پر بہتر طریقے سے روکا جا سکے. اچھا اسمد یار میر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو مقاصد تھے دورے کے وہ حاصل ہوئے ہیں؟ کیا یہ جو وزٹ تھا یہ ہائی پروفائل وزٹ اس کو کہا جا سکتا ہے، یا جو اس کی کوریج تھی میڈیا میں اور اوور آل کو بہت زیادہ اس کو امپورٹنس نہیں ملی؟ دیکھیں یہ آئی وڈ سے کہ نہ یہ زیادہ ہائی پروفائل تھا اور نہ ہی یہ زیادہ لو پروفائل تھا. یہ ماڈریٹ قسم کا ایک ٹرپ تھا. ظاہر ہے پریزیڈنٹ غنی کو پریزیڈنٹ بائیڈن سے آڈینس ملی. وہ سیکرٹری ڈیفینس سے ان کی ملاقات ہوئی جہاں پر جب وہ پینٹاگون گئے. لیکن سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن اس وقت ملک میں نہیں ہیں تو ان سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی. کل اسپیشل آنور خلیل زاد بھی میٹنگ میں شامل نہیں تھے جو کہ ایک خاصا ایک کانسیکوینشل اومیشن ہے. تو بات یہ کہ یہ چونکہ ایک آفیشیل وزٹ نہیں تھا، یہ ایک لاسٹ منٹ کے اوپر وزٹ ارینج کیا گیا ہے. تو اس کی ویلیو ایز سچ کسی اسٹریٹجک ڈائلاگ یا کی طرح کی نہیں تھی، بلکہ اس کی ویلیو یہ تھی کہ ایک پولیٹیکل سگنل بھیجا جا سکے دونوں طرف، امریکہ کی حکومت کی طرف سے افغان ریپبلک کو اور افغان ریپبلک اپنے اوپوننٹس خاص طور پہ طالبان کو یہ ایک سگنل بھیج سکیں کہ امریکہ آج بھی ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ ظاہر ہے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی اس ڈسکشن میں وزٹ میں آیا ہوگا ڈسکشن میں، اور اگر کمپوزیشن بھی دیکھیں اس ڈیلیگیشن کی، اس میں اشرف غنی کے ساتھ ان کے وائس پریزیڈنٹ امراللہ صالح، پھر ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمد اللہ محب بھی شامل تھے. اور یہ تینوں وہ لوگ ہیں جن کا پاکستان کے بارے میں ایک خاص ویو ہے، اور انڈائریکٹلی انہوں نے ہنٹ بھی کیا کہ شاید افغانستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کا ذمہ دار پاکستان ہے. ڈو یو تھنک کہ اس کی ٹریکشن جو ہے یا یہ جو نظریہ ہے وہ واشنگٹن میں لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں افغان لیڈرشپ پاکستان کے بارے میں کیا موقف رکھتی ہے یہ واشنگٹن کے پاکستان کے بارے میں پرسیپشن پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا. واشنگٹن کا اپنے آپ سے خود سے ہی پاکستان کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے، ایک سوچ ہے جو کہ پازیٹیو نہیں ہے، جو ٹھیک ٹھاک نیگیٹو ہے. گو کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے مدد کی ہے، لیکن وہ پاکستان کو افغانستان کے اینڈ گیم کے لیے ایک پرابلم سمجھتے ہیں، نہ کہ زیادہ ہیلپ. پاکستان کی میسیجنگ سے لوگ خوش نہیں ہیں. فارن منسٹر، پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ دیکھیں طالبان جو ہیں اس وقت آن دا مارچ ہیں، ان کو پبلکلی میسج کرنا چاہیے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی لیڈرشپ کی طرف سے وہ میسیجنگ نہیں آ رہی. تو چنانچہ پاکستان کے بارے میں خاصے خدشات ابھی بھی امریکی انتظامیہ میں پائے جاتے ہیں، اور اس کا افغان لیڈرشپ. دیکھیں نیو یارک ٹائمز میں بھی جو وزیر اعظم عمران خان نے انٹرویو دیا، ان سے یہ سوال ہوا کہ اگر طالبان بائی فورس ٹیک اوور کرتے ہیں تو پاکستان کیا اسے ایکسیپٹ کرے گا؟ تو بڑا واضح جواب دیا وزیر اعظم عمران خان نے کہ ہم صرف ایسی حکومت کو ایکسیپٹ کریں گے جو منتخب ہو کر آئے گی، جس کو افغان عوام کی پذیرائی ہوگی.
تو یہ تو کلیئر کٹ میسج تو ہے پاکستان کی طرف سے کہ ہم کسی بھی کوئی بھی گروہ ہو بائی فورس ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ وہ کابل کو ٹیک اوور کرے. جی دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ میسیجنگ ہے، لیکن سوال اس کا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج پاکستان کی حکومت یا پاکستانی فورن آفس طالبان کو ڈائریکٹلی یہ میسیجنگ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ بات ایبسٹریکٹ میں ہو رہی ہے کہ کوئی اگر ملٹری ٹیک اوور طالبان نے کرنے کی کوشش کی تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیں پچھلے ایک مہینے میں طالبان نے 70 سے زائد ڈسٹرکٹ لیے ہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے فی الحال کوئی خاص کانڈمنیشن نہیں آئی کہ طالبان جو اپنا ایڈوانس کریں ان کو شاید رک جانا چاہیے. طالبان کے وائلنس کے اوپر بھی پاکستان کی طرف سے ڈائریکٹلی کلیئرلی کوئی کانڈمنیشن ابھی تک نہیں آئی، تو اس کی وجہ سے شکوک پیدا ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے آئی تھنک پاکستان کے لیے پاکستان امریکہ تعلقات میں ابھی بھی کشیدگی برقرار ہے. اچھا اسفند یار میر صاحب، آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ پاکستان اس کو کنڈیم نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں طالبان ایڈوانس کر رہے ہیں اور انہوں نے تقریباً 70 کے قریب جو اضلاع ہے اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو اس دوسری طرف امریکہ کے جو وہاں پہ افواج ہیں جو باقی ہیں اس کے اوپر تو کوئی اٹیک نہیں ہو رہا، تو کیا پھر امریکن جو ان کو آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ وہ جو طالبان ہے وہ ایڈوانسمنٹ ان کی ہو رہی ہے؟ تو اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ جو دونوں طالبان اور امریکنز یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تحت کر رہے ہیں. دیکھیے لگتا تو یہی ہے کہ امریکہ اور طالبان کے بیچ میں کوئی ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی وجہ سے طالبان نے امریکہ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا یکم مئی کے بعد. معاہدہ تو یکم مئی تک تھا، اس کے طالبان شروع میں تو تھریٹن کیا کرتے تھے کہ اگر امریکی افواج اس کے بعد افغانستان میں رہیں تو حملہ کریں گے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو لگتا تو ہے کہ وہاں پر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ افغان حکومت کی ملیٹریلی کچھ نہ کچھ سپورٹ کریں، کہ ایئر پاور کے فارم میں، ایئر اسٹرائکس کے فارم میں جب وہ یہاں سے نکل بھی جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سپورٹ کریں. اور ابھی تک جو ٹاپ لیڈرشپ ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی وہ اس بات سے متفق نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ افغان حکومت کو یہ لڑائی خود سے لڑنا ہوگی. تو اس وقت افغان حکومت کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور امریکہ کا انٹرسٹ افغانستان کے اندر کم ہوتا جا رہا ہے، اور شاید یہ وجہ ہے کہ پاکستان بہت شکریہ. یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ افغانستان گورنمنٹ کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور دوسری طرف جو امریکہ کا انٹرسٹ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اسی وجہ سے شاید یہ خدشہ ہے کہ جب سوویت ٹروپس یہاں سے گئے تھے کیا دوبارہ وہی تو ریپیٹ نہیں ہونے والا. اور وزیراعظم عمران خان نے بڑا واضح کہا کہ اگر افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہوتی ہے تو پاکستان جو اپنا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ اسے سیل کر دے گا. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.